बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के साथ मिलकर इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं और आवाम को पूछ रहे हैं, ना ही आवाम के दरीना मसाइल का हल तलाश कर रहे हैं। आवाम को इनके हाल पर ना सिर्फ छोड़ दिया गया है बल्कि इनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा भी किया जा रहा है। इस पर तमाम लोगों की तरफ से इज्तमाई रद्द-ए-अमल आना चाहिए, लेकिन अब तक कोई इज्तमाई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा है। क्या 5 अगस्त को अपोजिशन की कॉल पर ऐसा कोई रद्द-ए-अमल आ पाएगा और हुकूमत को अवाम का फ़ैसला मानने पर मजबूर किया जा सकेगा? इस पर इजहार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब नासिब अमान साहब को दावत दिया और उनके साथ वीडियो लिंक पर हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे सीनियर कॉलम निगार तजियाकार मियाँ मोहम्मद इशफाक साहब। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के मशकूर हैं कि प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम नासिब अमान साहब से ही करते हैं। नासिब अमान साहब, अपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर इक़्तिदार के मज़े लूट रही है और आवाम को एहतजाज की कॉल भी दे रही है। ये कैसा कौल व फ़िल का तज़ाद है दोनों के दरमियान? बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम साहब। गुजारिश ये है कि वो क्या कहते हैं, मांसखोर जो होते हैं वो मांस ही खाएंगे ना। तो जो लोग इक़्तिदार में आए हैं या आते हैं वो मज़े लूटने के लिए आते हैं। अब आम का उनसे कोई तलब नहीं है। देखिए, वो कह के तो आते हैं आवाम के नाम पर कर्जे भी लिए जाते हैं, वोट भी लिए जाते हैं और उन्हें बेवकूफ़ भी बनाया जाता है। ठीक है। तो उनसे ये उम्मीद रखना कि वो आवाम के लिए कुछ करेंगे, ऐसा मुमकिन ही नहीं। उन्हें अपने मफादात अजीज होते हैं और अपने मफादात के लिए ही वो जो भी तगदो करते हैं। अवाम का बस इतना ही काम है कि वो वोट दें और कर्जे उतारें। इसके अलावा अवाम का दूसरा कोई काम नहीं है। बाकी ये जो अपने आपस में बैठ के मिली भगत से ये अपोजिशन भी साथ होती है। यही तो बेवकूफ़ बनाते हैं अपोजिशन और हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इख्तिलाफ मिलकर अवाम को। लेकिन अपोजिशन का काम तो आवाज़ उठाना है ना जी, अवाम की है तो सही होता तो यही वो तो कम से कम होता है, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं है। आप देख लें कि इस वक्त जो PTI है, PTI के लोग मज़े ले रहे हैं। वो सारे MNA MPA मौजे कर रहे हैं। उन्हें क्या, वो अवाम के लिए वो और कॉल भी दे रहे हैं। काल तो वो देंगे ना। काल का मकसद, बुनियादी मकसद जो है ना, वो खान को आज़ाद कराना है। अच्छा, ठीक है। वाकई कराना है कि आगे बस कॉल ही है? वो बस ऐसे ही है, जुबानी कराना क्या है। अच्छा, ऐसे ही चले। वो खान आ गया तो फिर इनका क्या बनेगा? खान आ गया तो फिर ये तो फारग हो जाएंगे सारे। अच्छा मियाँ मोहम्मद इशफाक साहब, क्या अपोजिशन की कॉल पर 5 अगस्त की जो दी गई है, अवाम निकल पाएंगे और कोई वाकई तब्दीली कोई ला पाएंगे? देखिए, मेरा नहीं ऐसा कोई ख्याल कि अवाम को इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे। उसकी सबसे बुनियादी वजह हम देखें तो अब तक जितनी भी PTI की तरफ से कॉल दी गई हैं उनमें कोई भी ऐसी कामयाब कॉल नहीं रही जिसको हम ये कह सकें कि वो इस किस्म की थी कि यकदम मुल्क में कुछ चेंज आ गया, इनकलाबी किस्म की कॉल थी और जनाब एहतजाज हो गए हैं, हड़तालें हो गई हैं, हुकूमत हिल गई है। ये वो क्या कहते हैं, होम्योपैथिक किस्म का अभी तक एहतजाज होता है। दूसरी बात ये है कि हाँ, अगर इसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता तो उसकी सिर्फ एक वजह था जो पहले कहा गया, इमरान खान के बेटे जो हैं वो शामिल होंगे इस एहतजाज में, वो आएंगे। अगर कुछ आता है तो पब्लिक कम से कम ये इंटरेस्ट होता है कि यार अगर इमरान खान के बेटे आए हैं तो इनके लिए हमें साथ निकलना चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए। अब ये जो है उनका खिलाफ वो नहीं आ रहा। अभी तक किसी भी मुसद्दका ज़राए से उनकी तस्दीक नहीं हुई। इस वजह से हम ये कहने कि वो नहीं आ रहे। अगर वो आते हैं, आकर लीड करते हैं, उस एहतजाज में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। ये कहा जा सकता है कि एहतजाज होगा। उससे पहले जो एहतजाज हुए आप देख लें, हमारे जो गंडापुर साहब हैं सामने आते हैं, गायब हो जाते हैं, 48 घंटे बाद 36 घंटे बाद पेशावर से बरामद हो जाते हैं। ये कोई एहतजाज है?
पब्लिक को मार खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इनके एहतजाज को अवाम समझ गए हैं। दूसरा ये कि इसके बावजूद जो थोड़ी बहुत अवाम भी आ जाती है, ये निकल आती है, वो इस बात पे निकल आती है जो ये नजूमी पेशगोइयाँ करते रहते हैं कि जनाब ये उनका सितारा अरूज पे पहुंच गया और ये जनाब ये इस हफ्ते उनकी पक्की रिहाई है। तो अवाम भी बेचारे उसके उन दावों में वरगलाने में कुछ आ जाते हैं और निकल आते हैं कि शायद हम भी ज़रा इसमें अपना हिस्सा डाल दें। आप क्या समझते हैं कि ये जो अब 5 अगस्त के बाद की जो कॉल दी गई है और इसमें नजूमी भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं, क्या ये इस दफ़ा उनकी पेशगोइयाँ कोई हकीकत का रूप धार पाएंगी? देखिए, हमारे मुल्क में एक रूटीन है, एक तसलसल चला आ रहा है जब से पाकिस्तान कायम हुआ। वो ये है कि यहाँ पे कामयाब पॉलिटिशियन वही है जो मुक़्तदिर हल्कों के साथ मिलकर चलता है। अगर आप हवा के मुखालिफ सुमत में जाएंगे तो उसका नतीजा जो है वो आप देखते आ रहे हैं पहले दिन से। पहली बात। दूसरी बात ये है कि नजूमी जब कोई भी करते हैं ना पेशन गोइयां, तो आप उनको देखें कि उनकी पेशन गोइयां तो आ रही हैं पिछले 1.5-2 साल से कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन जी हमारे जो अहले दानिश हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक चले हुए हैं रविश पे, बजाय इसके कि अवाम की दानिश को एक सही रास्ता दिया जाए और अवाम को बताया जाए कि कहाँ पे क्या गलत है क्या दुरुस्त है, उसके बजाय हम मफादात के पीछे चल रहे हैं। मान साहब, जैसा कि मियाँ साहब ने भी कहा है कि हमारे अहले दहशत, हमारे जो नजूमी हैं उनके साथ हमारे अहले दानिश भी शामिल हो गए हैं। कम से कम अहले दानिश को हकाइक जो हैं वो लोगों के सामने लाने, और हकाइक को देखा जाए तो हुकूमत जो है वो तमाम लवाजमात के साथ तैयार है। अगर 5 अगस्त को फिर कुछ होता है तो 26 वाला या दीगर मामले फिर हो सकते हैं। लिहाजा क्या इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप समझते हैं कि अवाम जो है वो निकलेगी और वो जो समझा जा रहा है कि एक अवाम का जो पैमाना सब्र का है वो लबरेज हो चुका है, क्या वाकई अवाम बिना क़यादत के भी अब जो है वो निकलेगी जबकि उसका जीना महाल हुआ हुआ है? देखिए, अवाम की अक्सरियत आप कह सकते हैं वो नहीं निकलेगी। ठीक है, अवाम निकलेंगे ज़रूर, लेकिन उस तादाद में नहीं निकलेंगे जिसकी तवक्को की जा रही है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो जो मौजूदा क़यादत है ना हमारी से मुराद PTI की, इस पे उन्हें यकीन नहीं है कि ये वही है, PTI वाले ही है या किसी और के लिए ये काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से तो आप कह सकते हैं कि वो तादाद, मतलूबा तादाद जो है वो नहीं निकलेगी। अवाम निकलेंगे ज़रूर, लेकिन सवाल तो फिर वही है ना कि किस मकसद के लिए और किसके लिए। ठीक है, तो अपने लिए निकले ना, अपने लिए, लीडर के लिए निकलने के लिए, किसी को रिहा कराने या इक़्तिदार में लाने। ज़ाहिर तो यही है ना कि वो इमरान खान साहब, हुकूमत का किबला दुरुस्त, इमरान खान साहब जो हैं वो आएंगे और उनके जो है अपने मुतालबात या उनका जो प्रोग्राम है या उन्हें कोई रिलीफ, इस हवाले से है तो बात यही है, पीछे पसे पर्दा तो यही बात है। लेकिन हम देखें, अच्छा फिर दूसरी बात यह है कि मौसम जो है ना वो नहीं जा दे रहा। अच्छा, बारिशें 5 अगस्त बारिशें हैं और जो हवस है इसमें अवाम का निकलना, यानी ज्यादा तादाद में निकलना बहुत मुश्किल है। वो इनकलाब में तो नहीं ना मौसम देखे जाते? नहीं, इनकलाब में देखे मौसम उसमें भी देखे जाते, उसमें जरूर होते हैं। बंदा इंसान गोश्त पोश्त का बना हुआ है, वो मौसम उस पर देखना उन्होंने मुश्किलात क्या आती हैं, क्या बाकी रहे वही है। वो क्या शेर है, ऐ चमन वालों चमन में गुजारा चाहिए, बागवां भी खुश राजी रहे सयाद भी। ये तो हुकूमत और अपोजिशन का मामला है, यही ना। वही है ना, तो अवाम भी इसमें वो जो क़यादत है वो यही तो चाह रही है ना कि ठीक है
ایک طرف احتجاج کرتے ہیں، یعنی گملوں سے مٹی جھاڑتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ان کا جو پروگرام ہے وہی ہے کہ بس عوام بھی خوش رہیں اور حکمران بھی خوش رہیں۔ جی میاں محمد اشفاق صاحب، ایک طرف جو ہے حکومت جو ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنی کھیل کھیڑیوں میں مصروف ہے، دوسری طرف عوام پر جو ہے نہ صرف قرض کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، ٹیکس کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، مہنگائی کے نیچے پیسا جا رہا ہے اور گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بھی عوام خاموش رہیں گے اور یہ سارا کچھ برداشت کرتے رہیں گے؟ کیا وہ اگر اپوزیشن کے لیے نہیں تو حکومت کا قبلہ درست کرنے کے لیے انہیں باہر نہیں آنا چاہیے؟ صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم مہنگائی یا مختلف چیزوں میں جن میں پیٹرولیم گیس ہے، بجلی ہے، ان کی قیمتوں کو دیکھیں، ایک حد سے بڑھ چکی ہیں، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی تھوڑے جو لوئر ریچ آدمی ہے، طبقہ اشرافیہ سے تعلق نہیں رکھتا لیکن امیر آدمی ہے، اس کی پہنچ سے بھی باہر ہوتا جا رہا ہے۔ ان حالات میں عوام کو باہر آنا چاہیے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ عوام کیسے باہر آئے گی بغیر کسی قیادت؟ عوام قیادت کے بغیر باہر کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ یہ تو ہو سکتا ہے عادت کے بغیر آتے ہیں عوامی انقلاب جو آتے ہیں؟ نہیں، وہ پھر انقلاب نہیں ہوتے، اچھا، اس کے نتیجے میں صرف اور صرف انارکی پھیلتی ہے، کیونکہ انقلاب کے لیے قیادت ضروری ہے جس نے اس انقلاب کو لیڈ کرنا ہوتا ہے اور آیت تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر وہ پی ٹی آئی کی کال نہیں سمجھتے ہیں اور ان کی قیادت نہیں ہے، مانا کہ حکومت جو ہے وہ اس کا بھی اتحاد جو ہے وہ آزمایا جا چکا ہے، تو جماعت اسلامی نے بھی تو کال دی ہے، اس کے کہنے پہ آ جائیں، آئے تو صحیح۔ عوام کیا ریلیف کے نام پر گلے کا گوشت کھا کے بھی خاموش رہے گی؟ گدھے کا گوشت چھوڑیں، یہ ہمارا تو یہ حال ہو گیا ہوا ہے کہ ہم یوں کہہ لیں کہ وہ مثال ہے نا کہ بادشاہ نے کہہ دیا کہ بندے کو جائے جائیں، تو انہوں نے کہا آدمیوں کی تعداد بڑھا دیں۔ ہم آدمیوں کی تعداد بڑھوانے کے لیے، اس کے لیے نہیں کہ یہ نہ لگائے جائیں۔ جماعت اسلامی کی جہاں تک بات ہے، جماعت اسلامی ایک وقت تک بڑا اچھا رول پلے کرتی رہی ہے احتجاج کی سیاست میں ہوتے رہے ہیں، لیکن جب سے معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ قاضی صاحب نے سیاست کو اس حد تک کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کے لیے ملکی سیاست میں رول بیک ہونا پڑ گیا ان کو۔ اب اس صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو کئی آپ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر جماعت اسلامی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے۔ نہیں جی، ان کو تو مقتدرہ کی بھی بی ٹیم کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ادھر اپوزیشن کال دیتی ہے، ادھر جماعت اسلامی بھی دے دیتی ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ سو اب تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت والا مسئلہ دور ہو گیا، اب تو مقتدرہ کی جو ہے وہ زبان بولی جا رہی ہے، ان کے کہنے پہ عمل کیا جا رہا ہے، جماعت اسلامی کو وہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ دنیا بھر میں ہوتی ہیں کہ آپ کسی بھی جو جدوجہد ہے اس کو ڈیفیوز کیسے کرتے ہیں۔ ڈیفیوز کرنے کے طریقے ہوتے ہیں کہ آپ عوام کا غصہ جو ہے اس کو دوسری طرف موڑ دیتے ہیں اور معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا احتجاج بھی ابھی تک جو ہے نا اسی سسٹم کا ایک حصہ نظر آ رہا ہے۔ ہی ناصر عوان صاحب، ملی بھگت چل رہی ہے، چاہے کوئی بھی سیاسی پارٹی کو آپ دیکھ لیں، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ریاست کا بھی کوئی جو ہے نا ذمہ داری ہے ان اہل سیاست پر؟ تو ریاست جو ہے وہ بچانے کے لیے سیاست بھی جو ہے وہ صحیح طرح اہل سیاست کو نبھانی چاہیے اور نبھانی پڑے گی۔ اہل سیاست کو یہ اہل سیاست دعوے تو بڑے کرتے ہیں، ہم اپنی سیاست داؤ پہ لگا کے ریاست بچانے آئے ہیں، لیکن پھر سیاست ٹھیک نہیں کرتے ہیں۔ ہیں کہ واقف کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا عوام کے لیے ہی آتے ہیں۔ ریاست بظاہر یہ ریاست کے لیے بچانے کے لیے
اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے ہی آتے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ جب لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو سارے وعدے سارے دعوے وہ ختم ہو کر رہ جاتے ہیں. نہیں اب تو اپوزیشن میں بھی ہو رہا ہے نا. میں وہی بات کر رہا ہوں. اپوزیشن جو ہوتی ہے، اپوزیشن جب ہوتی ہے تو پھر تو وہ بڑے جو اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں ان پر تنقید بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ان پہ جو کہنا ہوتا ہے وہ کہتی چلی جاتی ہے. لیکن جو ہی وہ اپوزیشن حکومت میں آتی ہے تو پھر وہی باتیں جو اپوزیشن میں رہ کر رہی ہوتی ہے وہ اسے ٹھیک قرار دے دیتی ہے. یہ ہے مسئلہ ہمارا. نہیں اب تو اپنا ناصر صاحب اور آگے بڑھ گئے ہیں. وہی جو میں نے ہم نے پہلے کہا بات اس کا تذکرہ کہ پہلے تو ہوتا تھا نا چلیں اپوزیشن میں منافقت کرتے ہوئے چلے منہ زبانی ہی ان کے خلاف باتیں. اب تو سر عام عوام نے دیکھ لیا کہ کٹھے مل کے ساری ترمیمیں ہو رہی ہیں، کٹھے بیٹھ کے اقدار کے مزے لے رہے ہیں، کٹھے بیٹھ کے سارے معاملہ اپنی مراد کا اضافہ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اب تو اپوزیشن حکومت رہی نہیں، اب تو ایک کوئی ہو گئی ہے جناب. دیکھیں میں نے کہا کہ یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. عوام کا ان سے تعلق ہے ہی نہیں ہے. یہ اشرافیہ ہے، یہ ایک کلاس ہے، یہ ایلیٹ کلاس ہے، رورل کلاس ہے. اس سے آپ توقع کر ہی نہیں سکتے. چلیں کر بھی سکتے ہیں لیکن ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی. ان کے ذہن میں انصاف، وہ ہمدردی، وہ خلوص وہ ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ بات ہے. یہ عوام کو وہی بات کہ یہ الو باٹے سمجھتے ہیں اور اپنی جو ان کی نجی محفلیں ہوتی ہیں اس میں تو عوام کا تبصرہ اڑایا جاتا ہے. انہیں کہتے ہیں ہاں دیکھیں ہم نے کیا خوب. یہ تو عوام کو سوچنا چاہیے کہ کسی کے لیے بھی نہ نکلے. یہ نہیں ان کے لیے، نہ آپ اقتدار والوں کے لیے نکلیں، نہ آپ بے اختیار والوں کے لیے نکلیں، نہ آپ اپوزیشن کے لیے نکلیں. نکلے ہی نہ کسی. دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اقتدار والوں کو وہ عوام صاحب معذرت کے ساتھ اقتدار والوں کے لیے تو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان کو اقتدار میں لانے کے لیے وہ چلاتا جائے گا. ہاں دیکھیں بات پکڑ کے وہ آئے ہیں وہ ان کو چلاتا جائے گا. صاحب بات یہ ہے کہ جب عوام نہ دیکھیں وہ ان کو توقع ضرور ہوتی ہے، اس کے باوجود کہ وہ بڑے سمجھتے ہیں سارا کچھ سمجھتے ہیں، بڑے مصائب وہ برداشت کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ حکمران وہ بیٹھے ہیں تب انہی سے یہ اپنے معاملات حل کروانے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے بات. اس لیے مجبوری ہے، کچھ لوگ جو ہے نا مجبور ہو گیا وہ ساتھ چل پڑتے ہیں. اچھا دیکھیے میاں محمد اشفاق صاحب، اب وقت بھی آ گیا کہ اہل سیاست کو کم سے کم چلیں یہ جو اہل سیاست ہیں وہ یار یہی مل بیٹھے ہیں. کوئی اس ملک کا، کوئی اس ریاست کا، کوئی اس عوام کا ہی تھوڑا بہت سوچ لیں، کوئی تھوڑی سی اپنی ترجیحات میں شامل کر لیں. انہیں کوئی دودھ اصلی، کوئی گوشت اصلی، کوئی اصلی چیزیں دے دیں اور مناسب قیمت پہ دے دیں جو کہ یہ افورڈ کر سکیں. نہ کہ اب یہاں تک لے آئیں کہ وہ گوشت جو ہے وہ گدھے کا کھانا شروع انہیں دیا جائے اور زبردستی کھلایا جائے. اب اس سے تو کم سے کم کچھ خیال کرنا چاہیے. جی آپ کی بات بالکل درست ہے. اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو، کچھ نہ کچھ ایک سسٹم جو ہے وہ عوام کے لیے اس کو رکھنا چاہیے. اپوزیشن کا بنیادی کردار جو ہے وہ حکومت کا احتساب کرنے کا ہوتا ہے. اس کو شیڈو گورنمنٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حکومت کے پوائنٹس جو ہے نیگلیجنسی جو ہے اس کو چیک کرتی ہے اور اس کا جو احتساب کرتی ہے. بجائے اس کے دوسری طرف حکومت اور اپوزیشن کو مل کر اگر یہ اپنی سینٹ کی نشستوں کے لیے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ پیٹرولیم پرائس کے لیے کیوں نہیں اکٹھے بیٹھ سکتے؟ یہ اور کم سے کم چند ایک پوائنٹس پہ لے لیں کہ ہم نے عوام کو کسی ایک کھاتے میں رکھنا ہے. آپ اس کو 20% تک دے دیں یار لی. یہ تو نہیں ہے کہ صحیح فرمایا، صحیح دبا کے رکھیں اور آپ نے جو ہے اراکین اسمبلی ان کی سیلریاں بھی بڑھاتے جائیں، ان کی مراد بھی بڑھاتے جائیں اور جو ہے طبقہ اشرافیہ اس کے جو آپ دیکھیں اسکیل 20 کے اوپر جو ملازمین ہیں ان کے میں مراد بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. لوئر طبقے کو پوچھتے ہی کوئی نہیں. اور جو نجی ہیں ملازمین ان کا تو بالکل کوئی پرسان حال نہیں.
کوئی تحفظ نہیں، کوئی ان کی جاب کا تحفظ نہیں، کوئی ان کو مراعات نہیں، کوئی ان کی تنخواہوں میں صحیح طرح اضافہ نہیں، اور نہ ہی ان کو یہ تحفظ شامل ہے کہ ان کی جو ہے وہ روزگار جو ہے وہ کب تک رہے گا اور اس کو کب تک جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن جناب ناصر عوان صاحب، یہ جو ایک طرف تو یہ مل بیٹھے ہوئے ہیں اکٹھے اپوزیشن اور اپنے مدد لے رہے ہیں، دوسری طرف جعلی قسم کی جو ہے نا انہوں نے سیاسی عدم استحکام جو ہے نا وہ سامنے میں برپا کیا ہوا ہے۔ آپ کہتے نہیں ہیں کہ یہ ملک کے لیے جو ہے اس طرح اگر آپ جعلی قسم کا بھی رکھیں گے تو یہ ملک کے لیے، ریاست کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو ٹیررزم بڑھ رہا ہے، اسی لیے تو بیرونی قوتوں کو یہ مل رہا ہے موقع کہ وہ انتشار برپا کریں، چاہے سیاسی طور پہ ہو چاہے غیر سیاسی طور پہ۔ دیکھیے آپ عدم استحکام تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن احتجاج جو ہے نا، احتجاج پرامن احتجاج، یہ بھی تو ان کا حق ہے نا، ٹھیک ہے، اس سے آپ ناراض نہیں کر سکتے، مگر احتجاج میں انتشار نہیں ہونا چاہیے، یہ بات ہے، پرامن احتجاج۔ لیکن یہ تو عوام کے لیے کیا جاتا ہے، یہ تو بانی پی ٹی آئی کو دکھانے کے لیے پرامن احتجاج جو ہے وہ تو ہونا چاہیے، اپنے مطالبات ہیں۔ دیکھیں اب بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں تو چینی 220 پہ چلی گئی ہے حضور، 165 چینی چلی گئی ہے، پٹرول چلا گیا، سب کچھ، گیس مہنگی ہے، کہہ دیا انہوں نے پہلے، خبر آ گئی اچھا گیس مہنگی ہے، دونوں میں پھر اضافہ کر گیس مہنگی ہے، سارا کچھ آہستہ آہستہ یہ سارا اس میں اضافے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس پر عوام کو اپنا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے، اس کا حق ہے ہمیں۔ اب جو بندہ جس کے ساتھ جو بیت رہی ہے تو وہ چیخے بھی نہ، وہ صدا بلند بھی نہ کرے، یہ تو زیادتی ہوگی۔ میاں صاحب یہ تو عوام کو آواز نکالنے پر پابندی ہے، آپ جیسے اور ہمارے جیسے کے لیے پیکا ایکٹ رکھا ہے اور عوام کے لیے ڈنڈا رکھا ہوا ہے، سو جو باہر نکلتا ہے اس کو مارا جاتا ہے، جو لکھتا ہے بولتا ہے اس کو آف سکرین کیا جاتا ہے، اس کے جو ہے وہ لکھنے پہ پابندی لگ جاتی ہے، تو ڈالا آ جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ جو عوامل ہیں اس سے عوام پھر کہاں آواز اٹھائیں، کہاں اپنی داد رسی چاہیں، کس کا دروازہ کھٹکائیں؟ بالکل درست ہے، اصل مسائل یہاں پہ یہی ہیں کہ اگر کہیں کوئی داد رسی کا دروازہ ہوتا ہے تو اس کو پہلے ہی بند کر دیا گیا ہے، چاہے اس پہ قدغنیں لگائی گئی ہیں، چاہے اس پہ آئینی ترامیم لگائی گئی ہیں، یا اس کو نواز دیا گیا ہے۔ باقی رہ گئے ہیں یہی میڈیا، تو میڈیا کے اوپر جو پہلے کے پرنٹ یا الیکٹرک میڈیا ہے اس کے اوپر آلریڈی اشتہارات کا دباؤ ہے کہ جناب گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت ان کو اشتہارات ملیں گے جب وہ اس کے ہاں۔ باقی رہ گیا سوشل میڈیا، سوشل میڈیا کے لیے مختلف قوانین لائے گئے ہیں، پیکا ایکٹ لگایا ہے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی موقع سے، کسی بھی سطح سے ان کو اپنے خلاف کوئی لفظ نہیں سننا، ٹھیک ہے؟ تو جب ہمارے قانون کو، چاہے حکومت ہے چاہے اپوزیشن ہے، یہی پی ٹی آئی والے جب تھے حکومت میں تو انہوں نے پیکا ایکٹ انہوں نے کام شروع کیا، جس کو آج اس نے آج تک انہوں نے پہنچا دیا ہے موجودہ گورنمنٹ نے، مسلم لیگ نون نے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کون ہے جو اس کے ساتھ صحافت کے ساتھ کھڑا ہے؟ نہ کوئی صحافت کے ساتھ کھڑا ہے، نہ کوئی آزادی اظہار کے ساتھ کھڑا ہے۔ کلامی تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، اقتدار میں آ کے کوئی کھڑا نہیں رہتا، اور بلکہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کی یہ ممانعت اور مخالفت کرتے ہیں اپوزیشن دور میں۔ وہی میں موجودہ اپوزیشن پی ٹی آئی نے اپنے دور میں قانون پاس کیا، اس کو مزید سخت سے سخت تر موجودہ گورنمنٹ نے، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے بنا دی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی بندے کو کیسے کہیں گے کہ وہ درست ہے، جس نے میرا گریبان پکڑ لیا، آپ جو ہے وہ جائز کر رہا ہے، دوسرے نے آ کے گریبان پکڑنے کے ساتھ 2 لگا بھی دی ہیں۔ ہمارے ساتھ تو یہ سلوک ہو رہا ہے اس صورتحال۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ 2 لگا کے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے درد کا بھی اظہار نہیں کرنا، آواز پھر بھی نہیں نکالنی، سسکی بھی نہیں لینی ہے۔ جی صاحب، اب اس کے قبلے کو چاہے اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، عوام ہی درست کریں گے یا فیصلہ ساز درست کریں؟ کون اس کے قبلے کو درست کرے گا
اور اس کی ترجیحات میں عوام کو شامل کرے گا؟ دیکھیے کریں گے عوام ہی، اچھا، الٹیمیٹلی عوام ہی یہ سارا کچھ سیٹ اپ جو ہے نا اس کو اپنے مطابق بنائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ کب اور کیسے کریں گے؟ کب کی تو بات ہی نہیں ہے اچھا، نا، آپ یہ تو لمٹ ہے، اس پہ آپ نہیں بات کر سکتے، کوئی پیش شین گوئی نہیں کر سکتے، یہ سلسلہ چلتا ہے، پتہ نہیں کتنے سال چلے، صدی بھی 1 لگ سکتی ہے، وقت کا ہو سکتا ہے نہیں کیا جا کل ہو جائے، کل ہو جائے، ہو سکتا ہے، حالات ایسے پیدا ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، تو کریں گے عوام ہی، کسی سے آپ توقع نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ بھی آپ مایوسی کی باتیں ہیں، مایوسی نہیں، ہم تو تجزیہ کرتے ہیں حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ 77 برس کے بعد بھی ہم اگر کہیں کہ فلاں جو جماعت ہے یا کوئی بھی شخص ہے یا کوئی لیڈر ہے وہ عوام کے مسائل حل کرے گا، تو یہ بات میری سمجھ میں تو نہیں آتی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ میں ایک بات عرض کر دوں کہ عوام یہ قیادت جو ہوتی ہے نا، ضروری نہیں ہوتی کہ قیادت بنی بنائی جو ہے نا لیڈ کرے۔ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ عوام جو سوچتے ہیں ان کے اندر سے ہی قیادت ابھر مومنٹ جب بنتی ہے، انہی میں سے نکل آتی ہے اور صحیح قیادت وہی ہوتی ہے اور لیڈ کرتی ہے، اور وہی صحیح قیادت ہوتی ہے اور وہی تبدیلی لاتی ہے۔ آخری سوال جی میاں محمد اشفاق صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے ناظران صاحب نے کہا کہ ایک موومنٹ جو ہے وہ کسی وقت بھی پاکستان کی اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ انقلاب دستک دے رہا ہے لیکن فیصلہ ساز اور حکمران اس دستک کو سن نہیں رہے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ شاید یہ دستک جو ہے وہ عوامی نہیں ہے، جبکہ ہے، اور یہ کسی وقت بھی موومنٹ میں تبدیل ہو سکتی ہے اور اسی میں سے کوئی قیادت اسے لیڈ کر سکے۔ آپ کیا کرتے ہیں اتفاق کہ واقعی اگر کوئی انقلاب نہ لا سکی عوام تو کم سے کم حکومت کا قبلہ ضرور درست کر دے گی یا فیصلہ ساز؟ ہمیں اس چیز کی امید رکھنی چاہیے کہ وقت کے ساتھ بہتری آئے گی اور عوام کی طرف سے ہی آئے گی، کیونکہ یہی آئینی اور قانونی طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر ہم وہ سرخ انقلاب تو اس قسم کا انقلاب جو ہے وہ ہم نہ یہ ملک افورڈ کر سکتے ہیں نہ یہ ریاست افورڈ کر سکتے، نہ ہی آنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس قسم کے معاملات سے۔ تو اس سارے ایشو کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جمہوریت میں، جمہوریتوار میں اور یہ ہمارے جو ادارے ہیں جن میں سینٹ ہے اور دیگر قومی صوبائی اسمبلی ہیں، یہ ساری چیزیں تو وہ گریجولی آئے گی، یہ نہیں ہوگا کہ راتوں رات کچھ ہو جائے۔ ہاں یہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں آپ دیکھ لیں 200 سال سے زائد ہو گئی ہے جمہوریت، لیکن وہاں پہ بھی ابھی تک کچھ ایسے ایشوز ہیں جن میں پرابلم آتی ہے سامنے۔ تو پاکستان کی تو بھی اتنی 77 ایئرس کو اتنا بڑا ٹائم نہیں ہے، اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جلد جو ہے بہتری آ جائے گی اور آنی چاہیے۔ ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، امید رکھنی چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں سے روشنی کی کرن ضرور نمودار ہوگی، اور وہ جو کرن نمودار ہوگی وہ عوام کی ہی طاقت سے، عوام ہی کی آواز سے، عوام ہی کی جد و جہد سے جو ہے وہ ابھرے گی، اور اس ملک کا جو ہے وہ ایک دن ایسا ضرور روشن ہوگا جس میں نہ صرف عوام کی مانی جائے گی، عوام کے فیصلوں پر عمل کیا جائے گا اور عوام کو ہی ایک پیج پر لے کر ساتھ چلا جائے گا، تو ہی یہ اس ملک میں استحکام آئے گا، امن آئے گا، اور یہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر بھی گامزن ہو سکے گا۔ ناظرین، کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔